फायसा मोहम्मद मंसूबे के पहले मरहले पर दोनों पार्टी की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। आपको लगता है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो सकेगी? वो है ना एक प्रोवर्बियल सेइंग के कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इतनी देर से ये मुआहिदा नो मुआहिदा मुआहिदा नो मुआहिदा हम सुन रहे थे, बिल आखिर जो है इसका फ़ेज़ 1 के ऊपर जो है वो दस्तखत हो गए हैं और दस्तखत के फ़ौरन बाद से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया होना है, यानी इसके जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक वहाँ पर जंगबंदी जो है वो होनी है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इसराइली काबीना ने, जैसा कि आपने बताया भी है, कि इस मुआहदे के फ़ेज़ 1 की मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में कुछ लोगों के जहन में ये सवाल थे कि क्या वो राइट विंग की जो पार्टी है वो हुकूमत को इस बिल की मंजूरी देने देगी या नहीं देने देगी, जिसके वज़ीर ख़ज़ाना का आपने तज़किरा किया। ये वही लोग हैं जो एंटी हमास के जंग जारी रहे। तो एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि इसकी मंजूरी दे दी है उन्होंने। दूसरी बात ये कि गुड इंडिकेशंस हैव स्टार्टेड कमिंग। 150 ट्रकों का काफिला जो है रेड क्रॉस का वो मिस्र के रास्ते यानी रफा के रास्ते दाखिल हो गया गजा में। ठीक है जी। और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या यरगमालियों की रिहाई के बाद नेतन्याहू और उसकी जो मिलिट्री जुंटा है वो इस मुआहदे की प्रोविजंस पर कारबंद रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बारे में सवालिया निशान मेरे अपने दिल में भी हैं और बहुत से लोगों के दिल में भी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री, अगर हम देखें तो 2 दफ़ा इस तरह किया जा चुका है कि जंगबंदी की बात हुई और उसके बाद अगेन दोबारा से जो है वो बमबारी शुरू कर दी गई इसराइल की जानिब से। देखिए इस मरतबा जो गारंटर है, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट जो गारंटर है उसका नाम है ट्रंप। एंड ट्रंप को मैं तो हर गाली जो है फ़लस्तीन के हवाले से ट्रंप साहब को बराह रास्त देता हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर ट्रंप ना चाहें तो नेतन्याहू यहाँ तक बात को पहुँचा सकता था कि गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया, 67,000 लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया, 1.5-2 लाख के करीब लोग ज़ख्मी कर दिए। आप वहाँ के नक्शे तो देखें ज़रा, जो वीडियोस दिखाई जाती हैं गज़ा की, कभी आप इस जंग से पहले के गज़ा को देखें, ये आपको एक मॉडर्न शहर लगता था जिसमें स्काई स्कैपर्स थे, जिसमें खूबसूरत लोग रहते थे, जिसमें खूबसूरत सड़कें और गलियाँ थी, जिसमें मॉडर्न रेस्टोरेंट्स थे, जिसमें कमाल के हॉस्पिटल्स थे, जिसमें यूनिवर्सिटियाँ थी, कॉलेजेस थे। उसका जो हाल है बिल्कुल। मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मलबे का ढेर बना हुआ था सारा, और फिर किसी ने सवाल किया हुआ था कि क्या ये सारे घर जो थे ये हमास के लोगों के थे। देखिए हमास का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने फ़लस्तीन की कौम को ख़त्म करने की कोशिश की है, और इसीलिए हम नहीं कह रहे हैं अपने पास से, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने बाकायदा नेतन्याहू को नस्ल कुशी का, जेनोसाइड का मुजरम करार दे के उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए हैं। इसके बाद किसी और सनद की ज़रूरत नहीं रहती, किसी और अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं रहती जी। वो तो अल्लाह गैरत करे ही कह सकता हूँ मैं उन लोगों को जिन्होंने इसके बावजूद भी उसको दावतनामे दे के मदऊ किया और रेड कारपेट के साथ उसका इस्तकबाल किया। जो इतना बड़ा इंसानियत का कातिल था, उसके साथ अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर वो वही कुछ करेगा ना जो नेतन्याहू ने गज़ा में किया है। बिल्कुल। चलिए ये तो एक बात हो गई है। जो असल में वेस्टर्न मीडिया हमें बता नहीं रहा है ना, पूरी तफसील हमें नहीं दे रहे हैं कि वो क्या मुआहदा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके कुछ जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमास ने यानी जारी किए हैं, वो मेरे ख्याल से अगर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। वो ये कहता है कि जंग का मुकम्मल खात्मा होना है। ये किस्तों में नहीं है, ये इलाका वाइज नहीं है, बल्कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ वॉर। नंबर 2, इसराइली फौज गजा शहर, रफा, शुमाली इलाकों और खान यूनिस से निकल जाएगी। कोई मरहलावार नहीं है इसमें जी। They will have to vacate these areas। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि 5 गुजरगाहें हैं गजा की पट्टी के साथ, उनसे डेली 600 ट्रक्स को आप अलाउ करेंगे अंदर आना, जो इमदादी सामान, दवाइयाँ, ज़रूरत की चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात जो अहम है मेरे नज़दीक के, जिसके ऊपर आके सुई फंसनी है, गजा अपने हमास की भी फंसेगी और उधर से नेतन्याहू और उसकी कोठरी जो है उनकी भी फंसेगी। वो क्या है, उन्होंने 40 नामों की लिस्ट दी है फ़लस्तीनियों की कि ये करेंगे गजा को गवर्न। कोई 4 अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्क और नॉमिनेशन बाई नेतन्याहू और बाई ट्रंप, बकवास उनका, ये बिल्कुल बकवास है। हमने 40 नाम दे दिए हैं जो एक्सेप्टेबल नाम हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो इन्हीं को गवर्नेंस का हम जिम्मेदारी देंगे
اور کسی کو نہیں مانیں گے. یہ آپ کو ویسٹرن میڈیا نہیں بتا رہا. لیکن وقار صاحب یہاں تو بہت بڑا تضاد ہے پھر, اگر حماس یہ مطالبہ کریے جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان میں جو ہے وہ ایک بورڈ آف پیس بنانے کی بات ہوتی ہے جس میں فلسطینیوں کی نمائندگی تو سب سے نچلے درجے پر تھی. دیکھیے یہی میں نے کہا نا کہ اس پوائنٹ کے اوپر سوئی پھنسے گی, چاہے حماس پھنسا لے چاہے نیتن یاہو اور ٹرمپ پھنسا لیں. بٹ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. وہ یہ کہتے ہیں ایک قوم کا اختیار اور نظام آپ کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتے. جی بالکل, کیونکہ نہ ہی تو وہ یہاں کی لوکل ریالٹیز سے واقف ہوں گے, نہ وہ یہاں کے کلچر کو جانتے ہیں, نہ وہ یہاں کے لوگوں کے رویے کو جانتے ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے 40 ناموں کی ایک لسٹ دے دی ہے. دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہے اس ایشو کے اوپر. ویسٹرن میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ شرط بھی رکھی ہے. صاحب یہ اتنا گمبھیر معاملہ کہیں یہ دوبارہ جنگ کی وجہ نہ بن جائے. میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اوپر سوئی پھنسنے کے پورے امکانات ہیں, لیکن یہ جو پوائنٹس میں حماس کی طرف سے ایکسپلین کیے گئے دیکھ رہا ہوں اور میں نے بھی بیان بھی کیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس بھی پوزیشن آف ویکنس سے نہیں بول رہی ہے. اور اگر یہ نکات واقعتاً اس معاہدے کا حصہ ہیں تو پھر یہ معاہدہ اتنا یک طرفہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. جی ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ نے ابھی بھی اس سے پہلے بھی کچھ سنہرے خواب دیکھ رکھے ہیں غزہ کے مستقبل کے بارے میں. کبھی اس کو ریویریا بنایا جا رہا تھا, کبھی ان کے جو داماد ہیں انہوں نے ٹینڈر جاری کر دیے تھے کہ وہ یہاں پر ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں. نیتن یاہو کے تو خیر خواب جو ہیں ان کے اوپر تو لعنت بھیجنی چاہیے, وہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے یہاں. انہوں نے جو کچھ کرنا چاہتا وہ انہوں نے کر دیا, یہ قبرستان بنا دیا انہوں نے. بس افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ غزہ قبرستان میں کنورٹ ہو رہا تھا تو پوری مسلم امہ اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی, دنیا کی ساری حکومتیں دیکھ رہی تھی. خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ آج فلسطین کی کاز کے ساتھ ان تمام ویسٹرن ملکوں کی عوام کھڑی ہے. صرف وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت اگر نیتن یاہو کا ساتھ دے رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن پورے ویسٹ میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے جاپان, آسٹریلیا, سڈنی کا جلوس دیکھیں آپ, ٹوکیو میں جو جلوس نکلا وہ دیکھیں آپ, بیلجیم میں جو جلوس نکلا وہ دیکھیں آپ. وہ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے پروڈیوسر نے وہ دکھائے تھے چوکٹوں کے اندر کہ کس طریقے سے لوگ ابل پڑے ہیں ویسٹ. کاش یہی منظرنامہ میں مسلم ممالک میں بھی دیکھ سکتا, لیکن سوائے جماعت اسلامی کے یہاں بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں, ابھی آج بھی انہوں نے بچوں کا یوم غزہ یعنی غزہ کے حوالے سے بچوں کی ایک ریلی جو ہے بہت بڑی پلان کی ہوئی ہے اسلام آباد میں اس وقت ہو رہی ہے. جی وقار صاحب, حماس بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ امریکہ گارنٹی دے, ضمانت دے کہ اسرائیل دوبارہ اس طرح کا کوئی حرکت, دوبارہ بمباری نہ شروع کرے, دوبارہ جنگ کا آغاز نہ کرے. لیکن وقار صاحب ہم تو دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کا جو پوسچر ہے وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے ہم نے بچا لیا, ہم ماڈرن ویپنز بنا کے امریکہ کو دے رہے ہیں. تو یوں لگتا نہیں ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ کے قابو میں ہے. دیکھیے امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جو فلرٹیشن چل رہی ہے فار 7-8 ڈیکیڈز وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ امریکہ کا صدر فری ایجنٹ نہیں ہے. امریکہ کا صدر اپنی مجبوریوں میں بندھا ہوا ہے, اس کے گلے میں ایک طرح سے پٹا ڈلا ہوا ہے, اس لیے کہ جتنے افیکٹو شعبہ ہائے زندگی ہیں امریکہ میں ان سب کے اوپر جیوز اور خاص طور سے میجورٹی ان میں سے جو ہے وہ زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اس لیے امریکہ کا پریزیڈنٹ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ ورلڈ پریشر ہے جس کے تحت کچھ تھوڑا بہت جو سیونگ گریس ملی ہے حماس کو یا فلسطین کے لوگوں کو, یا یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ہے. اس میں مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے میزبانی کی ہے مذاکرات کی. ان کا کوئی کمال نہیں ہے, بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ جو 8 ملے تھے جس کے نتیجے میں معاہدہ ہوا ہے, وہ بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک آخری ترلا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ تو سیونگ گریس ہمیں دے دیں. 66,000 لوگ مر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. یہ ارغمالیوں کی رہائی جو ہے وہ تو انہوں نے فوری طور پہ مانگی ہے. 20 تو لائیو لوگ ہیں جو پہلے فیز میں یعنی چھوڑے جائیں گے, اور کچھ لاشیں ہیں وہ بھی دی جائیں گی ان کو. لیکن حماس نے جو مطالبہ کر رکھا ہے اس کا ذکر آپ کو ویسٹ کے کہیں میڈیا میں نہیں ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 250 لوگ تو آپ وہ چھوڑیں گے جن کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہوئی ہے, اور 1700 لوگ وہ آپ چھوڑیں گے جو آپ نے غزہ سے پکڑے ہیں. اور جو 250 کی بات میں کر رہا ہوں, یا جو اور پرومیننٹ نام انہوں نے دیے ہیں جس میں غزہ کی لیڈرشپ کے لوگ بھی کچھ ہیں, وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسٹ آپ کو رہا کرنے پڑیں گے. تو اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں کہ اگر یہی کچھ ہونے جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ سیونگ گریس موجود ہے. یہ جو 250 لوگ ہیں جن کو عمر قید کی سزا ہوئی ہوئی ہے, یہ پرومیننٹ لوگ ہیں, یہ پیلسٹینین کاز کے یعنی میں کہوں گا کہ
یعنی علمبردار ہے, اس کے فلیگ بیررز ہیں. جی اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ ایک نیم پاگل شخص کا ذکر آپ نے ابھی کیا, وزیر خزانہ جو ہیں ان کے, ان کا پورا نام جو ہے وہ بزیلیل سموٹریچ. یہ ایسے پاگل لوگوں کی کمی نہیں ہے وہاں پر, بہت ہے. یعنی جو رائٹ ونگرز ہیں خاص طور سے پوری کی پوری پارٹی, اور کچھ جو امریکی جنٹا ہے ان کی, جو امریکی لیڈرشپ ہے, اپنے فوجی لیڈرشپ ہے, اس کے اندر بھی ایسے پاگلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. صاحب اس طرح کی باتیں, اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات کیا امن منصوبے کو آپ کو نہیں لگتا کہ سیبوٹاج کر سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ حماس کے اندر جو ہے وہ ایک لیک آف ٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سمجھوتا بالکل ایک نازک دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے. یس, کوئی گارنٹیز نہیں ہے کسی طرف سے بھی نہیں ہے. ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپشن بھی لاسٹ ہے. اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا, چاہے وہ اسرائیل توڑے یا حماس توڑے, تو پھر یہ دھاگا بندھے گا نہیں. پھر کیا قیامت برسے گی اس علاقے میں وہ اللہ جانتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو سب سے خوفناک بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ جو ہی ہمارے یرغمالی واپس آ جائیں آپ حماس کو تباہ کر دیں. اور حماس کو اس بات کا ادراک ہے بھی, وہ بار بار اسی لیے تو ضمانتیں مانگ رہے ہیں ٹرمپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سی کانشیسنس جو ہے مسلم ممالک میں بھی آئی ہے. کچھ زبانیں کچھ کھلنے لگی ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر یعنی اب پوزیشن لی جا رہی ہے. سعودی عرب نے بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے جو اسرائیلی عہدیدار جو ہیں وہ مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں. یہ وہ ایک معاہدے کے تحت مسجد اقصی کی جو مسجد ہے یا جو مین اس کا لان ہے اس میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے. یہ بھی وائلیشن ہے جو مسلمان کس طرح برداشت کر رہے ہیں, لیکن سعودی عرب کی طرف سے بڑا سٹرونگ ریئیکشن اس کے اوپر آیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرووکیشن ہے, اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا. بخاری صاحب, آپ غزہ کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کا پیس بورڈ آف پیس بنانے کی باتیں ہونی ہیں, اسے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید غزہ ایک جو کلونیل سٹیٹ بن جائے گا. دیکھیے, میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, پہلے بھی تباہی ہوئی ہے, غزہ کی بھی ہوئی ہے, باقی علاقوں کی بھی ہوئی ہے. مسلمان ممالک جو ہے نا وہ اس کی تعمیر نو میں فنڈز کی کمی نہیں آنے دیں گے, یہ پوری تاریخ ہے. یعنی غزہ کی جو صورتحال اس جنگ سے پہلے تھی اس میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ہے. کچھ دو ویسٹرن کنٹریز نے بھی مدد کی بہت, کچھ یونائٹڈ نیشن نے مدد کی بہت, اس کے ذیلی اداروں نے کی, اور مسلمان ممالک نے کبھی فنڈنگ کے اعتبار سے غزہ کو ترسنے یا تڑپنے نہیں دیا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر غزہ کو دوبارہ آباد مسلمان ممالک کی فنڈنگ سے حماس نے یا فلسطینیوں نے خود کرنا ہے تو وہ خواب تو شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. لیکن اگر نیتن یاہو کے دماد کے پروجیکٹس کے اوپر عمل کرنا ہے یا اس کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانا ہے تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا آسان ہوگا. جی بخاری صاحب, جس طرح سے سمن معاہدے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے مسلم ورلڈ کے اندر, پھر ویسٹرن کنٹریز کے اندر, کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے. ان 68,000 زندگیوں کا کیا جو اس سارے 2-2.5 سال کے اندر جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں؟ دیکھیے, دو طرح کی کیفیت طاری ہے اس وقت. حماس کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ غزہ کی پٹی میں جشن منا رہے ہیں کہ آفٹر آل دا وار ہیز کم ٹو این اینڈ. ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے نا. جی بالکل. ابھی تو وہ لاشیں دفنا کے ان کے تو اب یعنی ان کی تو ہمت ہی نہیں رہی تھی جنازے اٹھانے کی, اتنا انہوں نے سفر کیا ہے. تو وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اگر یہ ہمارا وطن, ہمارا ملک, یہ غزہ دوبارہ ہمیں مل جائے گا, ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے, تو وہ تو جشن منانے میں جسٹیفائی لگتے ہیں. دوسری طرف بھی جشن منایا جا رہا ہے دو طرح کا. ایک تو یرغمالیوں کے وارثین ہیں جنہوں نے اس توقع پر کہ اب ہمارے یرغمالی واپس آ جائیں گے, انہوں نے تل ابیب کے اندر جشن جو ہے یا مسرت کا اظہار کیا ہے. دوسرا ایک ایلیمنٹ سوسائٹی میں اسرائیل کی ایسا ہے جو اب تنگ آ چکا سا جنگ سے. میں آپ کو اگر حقیقت حال بتانے بیٹھوں تو بہت وقت گزر جائے گا. دیکھیے, جو یہ لازمی فوجی بھرتی ہے اسرائیل میں کہ ہر نوجوان آدمی جو 18 سال سے اوپر ہے اس نے ٹریننگ بھی لینی ہے, اور وہ ریزرو فوجیوں کے طور پر جب بھی بلایا جائے گا اس نے جنگ میں بھی جانا ہے. اس بھرتی کے خلاف لوگوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں, ریفیوز بھی کیا ہے کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خودکشیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے, اس لیے کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں جنگ سے.
یہ تو خیر چونکہ یہ جو ہمارے حماس کے جنگجو ہیں وہ تو چونکہ آزادی کی تحریک میں ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کے، لیکن جو فوجی ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک حد تک جا کے پھر اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی نارمل نہیں رہتی ان کے لیے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر فوجیوں کے اندر بھی حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سیریس ریزرویشن ہیں۔ مغال صاحب، آپ بھی میں بھی، ہم سب اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ غزہ میں فلسطین میں جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن ایک ڈسکورس ہے جو کہ مسنگ ہے، کہیں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ ایون ورلڈ وار 2 کے بعد بھی وار ٹرائلز ہوئے تھے کہ جو وار کرائمز کیے گئے ان کا حساب دیا جائے، تو مغال صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کو وار ٹرائلز بھگتنا پڑیں گے؟ دیکھیے مجھے ایسا تو نہیں لگتا کہ جب تک وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں تب تک ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، لیکن جو کچھ بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے کیا تھا ہیگ میں، وہ فیصلہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو ملاسوچ تھے جنہوں نے بوسنیا کے اندر بہت ظلم ڈھائے تھے، وہ الٹیمیٹلی پھر گرفت میں آئے تھے اور انہیں سزا بھی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو پر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، لیکن ترسوں ضرور یہ ایکشن ہوگا، کیونکہ اس نے جینوسائیڈ کیا ہے، اس نے نسل کشی کی ہے، اس کے کھاتے میں 67,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر منڈلائے گا اور اس کو ہانٹ کرے گا۔ الٹیمیٹلی قدرت نے کب اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ تو شاید ہم آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیتن یاہو اپنے ان تمام گناہوں سے راہ فرار اختیار کر کے آرام کی زندگی گزارے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی مغال صاحب، سب سے بڑا سوال اب بھی یہی ہے کہ 2 ریاستی حل کا کیا کوئی مستقبل ہے یا نہیں؟ 19ویں پوائنٹ میں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا تھا، اس کے 19 پوائنٹ میں اس کا ذکر تو موجود تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حقیقی طور پر 2 ریاستی حل کی امید اب بھی باقی ہے؟ دیکھیے اس کا الٹیمیٹ سلوشن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ غزہ کا سلوشن کیا ہے یا فلسطین کی کاز کا سلوشن کیا ہے، جو وار اتنے دہائیوں سے لڑی جا رہی ہے، تو اس بنیادی طور پر 2 طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایران اور اس کے ساتھ کچھ دیگر ممالک اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ریاستی حل جو ہے یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے فلسطینیوں کا، اس لیے کہ اسرائیلی لوگ آ کے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولوکاسٹ کے بعد بچ گئے تھے، وہ یہاں پر آ کے کرائے کے مکانوں میں رہے تھے۔ They were refugees. ان کو پناہ دی گئی تھی، ان کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرے خیال سے ان صہیونیوں میں اور یہ افغانی بھائی جو ہیں ہمارے میں، یہ قدر مشترک ہے کہ جس نے میزبانی کی 4 دہائیوں تک، اس کے ساتھ وہ دیکھ لے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک یہ ماتم کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں دہشت گردی کے واقعات میں وہ ملزم، یہی کچھ انہوں نے کیا۔ وہاں پھر ویسٹ نے ان کو سپانسر کیا، ان سے پیسے لے کے انہوں نے زمینیں خرید کے پہلے اپنے گھر بنائے، اور الٹیمیٹلی اس عرب اونٹ کی طرح سے سر اندر کرنے کی اجازت دی تھی اس نے، تو اونٹ صاحب خیمے میں تھے اور مالک جو تھا وہ باہر رات میں سردی میں مر رہا تھا۔ یہی کچھ کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ میں کل بھی کہا تھا کہ ات خدا دا ویر، جتنا ظلم ہو چکا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے نیتن یاہو نے، اور وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے اس نے انصاف بھی کرنا ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے جذبات، یہ سب ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ To hell with Trump, hell with Netanyahu, we only love our Palestinian brothers. جی بخاری صاحب، سب سے انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دس ٹائم دس وار، جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے تھے، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پرائز کی ہمیشہ سے جو ہے وہ آپ حمایت نہیں کرتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب تو جنگ روکنے کا صحرا ان کے سر تو جاتا ہے، تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے کہ میں 1 لاکھ بندہ مار کے اور پھر اس کے بعد توقع کروں کہ سارے لوگ مجھے جو ہے نوبل پیس پرائز دلوائیں گے۔ اگر یہ نوبل پیس پرائز ٹرمپ کو ملا تو اس کی وہ جو اہمیت ہے، وہ جو اس کی گریس ہے، یہ زمیں بوس ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس ایوارڈ کے بعد یہ ملے گا تو اس کو ضرور اس لیے کہ جو ادارے ہیں دینے والے وہ سارے امریکہ کی ناک کے نیچے چلتے، اس کی فنڈنگ سے چلتے ہیں۔ وہ تو ضرور جائے گا ایک دن، لیکن یہ جو ایوارڈ ہے یہ ذلیل ہو جائے گا۔ جی بخاری صاحب، لیکن آپ اپنے موقف پر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔